वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी। प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी की एक सेकंड एपिसोड लेकर आए हैं। जो पहली एपिसोड गई थी, जो हमने मुनीब और हर्ष के साथ की थी, उसको पसंद करने का बहुत शुक्रिया। उसको वायरल करने का क्रेडिट आप लोगों को जाता है या शायद उस टॉपिक को जाता है जो कि वो हसास नोयत के मौज़ूआत पे हमने बात की थी और हम करते रहेंगे। हमारा काम ये है कि हम आप तक उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करें जो आप सुनना चाहते हैं। आपसे मुराद मासेस, ज़्यादातर लोग, जो कम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप या ग्रोह है, उसके लिए मैं प्रोग्राम नहीं करता हूं। और उनके लिए मेरी हाथ जोड़ के माजरत कि अगर आपको कोई बात अच्छी या बुरी लगे, बात होगी सच की, और सच की बात इसी शो पे हो सकती है जो हम करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे, बड़े नाजुक टॉपिक है, ये भी बड़ा हसास मौजू है और आपके दिल के करीब भी है। वो है हमारा एक मीडिया का जो एक मंजरनामा है, उस पर बात करेंगे मुख्तसर सी। लेकिन जो ज़्यादा बात होगी वो होगी आपके शहर मिसिसागा की और मिसिसागा के बहुत सारे मसाइल की। उन मसलों में जहाँ सियासी मसाइल हैं, जहाँ पे बल्दियाती मसाइल हैं, जहाँ पे सूबाई जुरिस्डिक्शन के मसाइल हैं और फेडरल कामों की बातें हैं और मेंबर पार्लियामेंट्स के अक्सर बेशतर जिक्र आता है, उनकी बातें हैं, उस पर बात करेंगे। एंड वी हैव नन अदर दैन द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और आप सबके हमारे हर दिल अजीज इरफान बाबा हमारे शो में आज बड़े अरसे के बाद आए हैं। वेलकम करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच अनस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सीनियर साफ़ी हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, आपसे सीखता भी हूँ और आपकी तहरीरें पढ़ के मैं भी उसी तरह लिखने की कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और शायद हमारे अंदर जो स्किल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बांट के ही आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हम इवॉल्व होते हैं। थैंक यू। और मीडिया से भी चूँकि हम सब दोनों का ही ताल्लुक़ है और हम जहाँ बैठे हैं वो भी एक कनाडा का एक जिसे कहते हैं वन ऑफ द टॉप टीवी चैनल टोरंटो 360 पे आप ये मेरा शो देख रहे हैं। ये एक बड़े प्राइड की बात है कि लोग एक स्ट्रगल करके उन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं और मैंने ये सब सफ़र अपनी आंखों से देखा और आपने भी देखा है। जी बिल्कुल। हमने उस ज़माने में सहाफ़त की जब यहाँ पे सिर्फ एक पाकिस्तान अखबार होता था, बिल्कुल, और उसमें मेरा कॉलम कड़वा सच के नाम से छपता था और वहाँ से रिपोर्टिंग भी हम करते थे, छोटे बड़े इवेंट्स की भी करते थे, बाकायदा तस्वीरें फ़ोटो लेकर फिर उसकी टाइपिंग करके हम उसकी खबरें फैक्स किया करते थे। इस तरह ही और ये मंजर फिर इवॉल्व होते होते रंगीन अखबार आया, रंगीन जैसे रंगीन ब्लैक एंड वाइट से रंगीन टीवी आ गया। जी जी। तो ये सफ़र हमने देखा है और आपने भी देखा है। आप कैसे देखते हैं जो आज का मीडिया है, नया मीडिया और एक पुराना मीडिया, इसमें आप इसको कैसे देखते हैं? अनस भाई देखिए, बात ही होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि सीनियर्स और पॉइनियर्स आप जैसे जो लोग हैं, दे शुड बी रिस्पेक्टेड इन एनी टर्म्स। जी, जर्नलिज्म के हवाले से भी, आपके काम के हवाले से भी, आपकी स्ट्रगल के हवाले से भी हम लोगों ने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है। कम्युनिटी इवॉल्व हुई है पिछले 20-25 साल में बहुत ज़्यादा। आप पाकिज़ा की बात कर रहे हैं, एक मैगज़ीन नमा होता था वो, और इसमें आप जैसे चंद साफ़ी लिखते थे। उसके बाद फिर कम्युनिटी में रवाज हुआ अपने टीवी बनाने का, लोकल टीवी चैनल्स बनाने का, फिर और अखबार भी बने, फिर अखबार ख़त्म भी हुए और फिर चंद चैनल्स रह गए। चल। और आपको याद होगा कि यहाँ पे जो एक चैनल जब पहला आया था रावल टीवी के नाम से, जी, उस पर भी मैं ही वाहिद एक एंकर था जिसने कम्युनिटी के इवेंट्स को उजागर करने की कोशिश की और लोगों को वो हमारा शो बड़ा पसंद आता था। हाँ जी, क्योंकि हम उनके दिल की बात करते थे। आज भी वही कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक ज़माना गुजरते इवॉल्व होते होते अब चंद टेलीविज़न चैनल रह गए, हाँ जी, जो ये काम कर रहे हैं महदूद वसाइल के बावजूद जी। और इसी तरह से उसके बाद एक और जाइंट आ जाता है, उसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। हाँ जी। तो ये कैसा देखते हैं आप कि इससे कैसे हम फ़र्क महसूस करें कि क्या असली है क्या नकली है, कौन रियल है कौन जाली है? सर जी, अनस भाई ये तो देखें ना, ये तो कम्युनिटी का काम है ना कि वो जज करें। आजकल आपको अब याद होगा कि आज से कोई 20 साल पहले कम्युनिटी में इवेंट ही कोई नहीं होते थे जी। बड़ी मुश्किल से कोई किसी ने कुछ कर लिया, तो मुशायरा हो गया तो हो गया। अच्छा, अब हर शख्स इवेंट कर रहा है। अच्छा, वो इवेंट ऑर्गेनाइजर, इनका मैं समझता हूँ उनका भी थोड़ा सा, उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि वो सीनियर साफियों को या सीनियर अखबार वालों को या सीनियर टीवी वालों को पीछे डालते हैं और मुझ जैसे बंदे जिन्होंने हाथों में सेल फोन पकड़े हुए हैं, 10-12 बंदे इकट्ठे होकर वहाँ औरतें और बंदे बना रहे हैं और हर बंदे ने अपना नाम इन्फ्लुएंसर रख ली है, हर बंदे ने सोशल मीडिया रख ली है, हर बंदा गज़ब खुदा का जर्नलिस्ट बन गया है,
ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں میڈیا ہوں. جی دس از ناٹ ٹرو. جی جی ایک میں معذرت سے کہوں گا کہ اب تو میں نے سوشل میڈیا فیملیز بھی دیکھی, فیملیز بھی کر رہے ہیں, مسٹر مسز بما اہل و عیال. بما عیال و عیال. اچھا وہ شادی کارڈ میں لکھا ہوتا تھا, ہاں جی, یہاں تشریف بھی لائیں بما اہل و عیال. اچھا ایونٹ آرگنائزرز بھی بڑی تو زیادتی یہ کرتے کیا, ہیں. یہ جو آپ نے ذکر کیا فیملی سوشل میڈیا کی کیا مطلب؟ مطلب اگر میں سوشل میڈیا ہوں تو میں اپنی بیگموں کو بھی لے آؤں گا, اچھا اچھا, بچوں کو بھی لے روٹی آؤں چھوٹی گا, کھانے کا معاملہ. چھوٹے چھوٹی روٹی چھوٹی کا مسئلہ. اچھا اچھا, وہ تو چلیں, وہ تو ہمارا. ہاں لیکن ایونٹ آرگنائزرز کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ریئل میڈیا, جس کو بھی آپ ریئل میڈیا سمجھتے ہیں, ان کی سروسز دیکھیں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, جی ان کو چیک کریں کہ ان میں تحریک. مثلا آپ کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں, آپ واپسی پہ آ کے یہ نہیں لکھتے کہ اپنی تصویریں نہیں لگاتے, یہ نہیں لکھتے کہ میں انس فاروقی اور میں نے یہ کیا, بلکہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ جو ایونٹ جس پہ میں گیا وہ کس مقصد کے لیے تھا, جی, وہ کنہوں نے رپورٹنگ کرایا, کا جو طریقہ کار ہے, اور ان کو کیا ہیلپ ہونی چاہیے. وہی جو رپورٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے رپورٹنگ کا کہ طریقہ آپ نے ایونٹ کی رپورٹ کرنی ہے, اپنی نہیں کرنی, اپنی ترویج نہیں کرنی, اپنی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. مصیبت یہ ہوتی ہے جو نئے آنے والے بندے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم سب سیکھے سکھائیں, نہ ان کو اردو لکھنی آتی, نہ معذرت سے کہوں گا میں بھی نہیں لکھ سکتا, نہ نہیں آپ تو اردو, ہم پڑھ دیں پورا پورا پیراگراف آپ کا بڑا جامع نہ ہوتا اردو میں لکھنی آتی ہے, نہ انگلش لکھنی ہے, نہ رپورٹنگ کرنی ہے, آتی. رپورٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے کہ مجھے بڑا آنر حاصل ہوا کہ میں فلانی جگہ پہ جی گیا. جی جی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو کوریج کرتے ہیں سیل فون سے بھی کر رہے ہیں اگر, جی تو وہ کم از کم اس کو لوگوں تک تو پہنچا دیں نا. اگر وہ انہیں گنے چنوں 18 گروپوں میں جا کے دوبارہ گھما کے سب نے ڈالنی ہے, ہاں جی, تو وہ تو پھر میرے تک واپس ہی آ رہی ہے نا, آرگنائزر تک بھی وہی واپس آ رہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا عوام تک کیسے جائے گی پھر؟ عوام تک جائے گی جب آپ چینلز کو بیچ میں ڈالیں گے, جی تھوڑا سا اس میں پیسہ خرچ اصل میں کریں آپ گے. کو بتاؤں کہانی کیا ہے. کہانی یہ کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر بلاگر ولاگر کا جو کانسیپٹ تھا نا, یہ پاکستان انڈیا میں یہ بڑے بڑے لوگ جنم لیے ہیں لوگوں نے, اور ان لوگوں کی ان کو بڑا انفلوئنس ہے. مطلب کہتے ہیں کہ ان کی باتیں سنتے ہیں لوگ اور اس پہ ان اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں. وہ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ آپ خود تو کچھ بولتے نہیں ہیں. سیل فون کو یوں پکڑا اور آپ نے یوں بنائی, اپنی سیلفی بنائی, ساتھ میں بعد میں اپنا بھی ایک بڑا سا فیس لے آئے, اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ ہو گیا. لیکن انفلوئنسر نہیں ہیں آپ, بلاگر نہیں ہیں آپ, ولاگر نہیں ہیں آپ صرف ایک لائیو کرنے والا میڈیم ہے سیل فون کے ذریعے, رائٹ. تو اس فرق کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. صحیح. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح سے کہ کیمرہ میڈیا جو ہے یہ فیملی بما اہل و عیال بھی آپ نے ڈال دیا اس میں. چلیں وہ کسی کا رات کا کھانا گھر میں نہیں پکے گا, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں جو ہمارا میڈیا جو یہ کام کر رہا ہے, جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جس میڈیم پہ, تو اس کا مطلب ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. جی بالکل دیکھتے جب ہیں. آپ کچھ کہتے ہیں یا میں بھی کبھی کچھ کہہ لیتا ہوں تو اس کو لوگ سنتے ہیں, مانتے ہیں, اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسی بات ہو گئی. جی بالکل. ہمیں اپنی باتوں سے, اپنی رپورٹنگ سے عوام کو آگہی دینی ہے, ایجوکیشن دینی ہے, فیکٹس دینے ہیں, اور ان کو دھوکہ نہیں دینا. یہاں یہ بھی شروع ہو گیا کہ اگر کوئی ایک جیسے اب تو لوگوں نے اپنے نام سے بھی میڈیا ہاؤس بنا لیے, جی عبد الغفار میڈیا ہاؤس, طرح چودھری عبد المتین میڈیا ہاؤس, کیونکہ میں اکیلا ہوں اور میرے پاس ایک, تو وہ اس کے لوگو بھی بن گئے ہیں. ہاں جی. اور اس کے مائک بھی بن گئے ہیں. جی. تو سر یہ تو مطلب پھر باقی. اچھا میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ میں ایک محفل میں تھا اور ہم 3-4 پرانے سینئر جرنلسٹ وہاں کھڑے ہوئے تھے, اور ہم لوگوں کے سامنے ایک صاحب کو بلا کے میڈیا کا ایوارڈ دیا گیا. جی. تو اور انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا نہ لکھا نہ پڑھا. تو یہ ایک شکوی شکایت ہے, ہم آپ سے کر لیتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے نا, تو شاید وہ نہیں, ایجوکیٹ تو ضرور کریں لیکن ریئلائز بھی کریں نا سر. ایجوکیشن تو ایک ایجوکیشن اگر آپ نے کچھ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ جو نئے میڈیا یا نئے انفلوئنس, نئے بلاگرز ہیں, وہ کہتے ہیں ہم گھر سے سارا سیکھ ساکھ کے آئے ہیں. انس بھائی میں نے اور آپ نے بھی سیکھا. جی مجھے یاد ہے جب میں نے جرنلزم پڑھی تھی اور میں نے عثمانی صاحب ہمارے ڈان کے ہوتے تھے, چیف ایڈیٹر ہوتے تھے, تو ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی ان سے بات کرنے کی. انہوں نے ایک ایک لفظ لکھنا سکھایا, اردو میں لکھے کچھ. ٹھیک ہے. اب یہاں تو رواج ہی نہیں ہے. کوئی گلوکار بنا ہے تو اس نے 2 گانے گا کے گلوکار بن گیا, کوئی موسیقار بن گیا, کوئی انفلوئنسر بن گیا. ہماری کمیونٹی میں تو سیکھنے اور ادب کرنے کا رواج معذرت سے کہوں گا ختم ہو چکا ہے. جی جی. ہم پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل پڑے کہ نہ تو ہم اس چیز کو سلیقے سے کر رہے ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. آپ کا تعلق چونکہ اس شہر مسیساگا سے بڑا گہرا ایک
ایکٹیویزم میں بڑا تعلق ہے. ہم نے آپ کا ٹائٹل بھی کمیونٹی ایکٹیوسٹ اس لیے رکھا ہے کہ یو آر ریئلی انوالو فرام دا گراس روٹ لیول. اس شہر کو آپ نے بنتے دیکھا, اس شہر کو آپ نے ابھرتے ہوئے دیکھا, اور ایک دنیا کے ایسے میپ پہ مسیساگا آگے آیا کہ اب کینیڈا کو لوگ مسیساگا سے پہچانتے ہیں. اس طرح ہی تو اب اس شہر کی ایک ہسٹری رہی ہے, اس میں کچھ ترقیاتی کام کافی عرصے نہیں ہوئے, پھر ہونا شروع ہوئے, اور پھر وہ بیچ میں ڈویژن ایک ڈیورس کا مسئلہ آ گیا, ہالٹن اور یہ اس کا سب کا, اس کو ہم دیکھتے ہیں. دوسرا میں آپ سے ایک اور ٹاپک بھی ٹچ کروں گا جو ہمارا فیڈرل, پروونشل اور میونسپل ڈویژن ہے, اور ان کی جورسڈکشن ہے اور ان کے کام ہے. اس کا کیا ممبر پارلیمنٹ کا کیا کام ہے؟ ممبر پارلیمنٹ کا کام پنکھے لگوانا ہے گلیوں میں, وہ جو پاکستان میں نہیں ہوتا کنویں کھدوا دو, نالیاں بنوا دو, یہ ہے, یا وہ کوئی ایک بڑے فیڈرل لیول پہ کام کرتا ہے؟ کیونکہ لوگ جب سوال کرتے ہیں, کوئی ایک دو نمبری جو میڈیا والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو سوال یہ کرنا ہے کہ اس ممبر پارلیمنٹ نے یہ نہیں کیا, اس سے آپ نے ٹف کویشچن نہیں کیا. تو ہم مسیساگا سے شروع کرتے ہیں. جب ہیزل میکیلن تھی یہاں پہ, جی سر, تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی خاص ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دی. کوئی رکاوٹ تھی, کوئی اڑچن تھی, کیا مسئلہ تھا؟ سر جی اس وقت مسیساگا نیا بن رہا تھا سر, ٹھیک ہے جی, اور ہیزل مکیلین جو سیکنڈ میئر تھی ایکچولی, جس سے پہلے ایک اور میئر ہوتے تھے, اسٹریٹسویل کے میئر تھے, اور ہیزل مکیلین اسٹریٹسویل کی کونسلر جی. جب مسیساگا کو ملایا گیا, بنایا گیا, تو پھر وہ ان کے یہ دوسری میئر بنی, اور 36 ایئرس تک رہی تھا. پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے, میں معذرت سے کہوں گا, ہیزل مکیلین, لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہر, لیکن چونکہ شہر بن رہا تھا اور فنڈنگ کی ضرورت تھی, یہاں کوئی ایسے کمرشل ایریا نہیں ڈیزائن کیا. ابھی بھی آپ آبادیوں میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے سارے گھر بنے ہوئے ہیں, چھوٹی مارکیٹیں ہیں, لیکن کوئی بڑا پلازا نہیں بنا. ریزیڈینشیل زیادہ بنا دی, ریزیڈینشیل ہر جگہ ریزیڈینشیل بنا دیے سر. تو وہ کیوں نہیں بنانا چاہ رہی تھی؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ وہ چاہ رہی تھی, اولڈ اسکول تھا کوئی, اولڈ اسکول, وہ کہہ رہی تھی کہ آئی وانٹ مسیساگا اے پیسفل سٹی, جہاں کے ٹورنٹو کے امیر لوگ آ کے یہاں رہیں, اور یہاں اپنے گھر بنائیں اور کاروبار کریں جا کے ٹورنٹو میں. وہ چاہتی تھی وہ کھیت کھلیان والا ماحول رہے, بس ٹھیک ہے نا, وہی پرانا دور, کوئی نئی جدت نہ آئے. نئی جدت نہ آئے. اچھا. اور انہوں نے اس میں زیادتیاں بھی کرتے ہیں پھر لوگ. اس میں یہ ہوا کہ جب کپلنگ تک سب وے بنا, تو وہاں ٹورنٹو والوں نے آفر کی, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کہا, اور لوکل گورنمنٹ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سکیئر 1 تک لے جائیں یا مسیساگا کی حد تک لے آئیں. بیسٹ یہ تھا کہ ڈنڈاس کے ساتھ چلتے چلتے آپ ڈنڈاس کے جو ہمارا ہے مسیساگا کا وہاں تک آ جائیں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ نو آئی وانٹ اے پیسفل سٹی. اس کا اب ڈیمیج دیکھ لیں, یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے بچوں کو پڑھنے کے لیے جب ٹورنٹو جانا پڑتا ہے تو دے ہیو ٹو ٹیک بس ٹو کپلنگ اسٹیشن, دیٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 45 منٹس. اوکے, ٹھیک ہے جی. پھر دوسری زیادتی ہوئی کہ کمرشل ایریا ڈیزائن نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے, ہیزل نے کوئی اس دور تک نہیں ہو پا رہے تھے. پھر یہ کب شروع ہوا کام؟ پھر یہ جب ایک سکیئر 1 تو ان کا کارنامہ ہے ہیزل کا, اس کو بھی ایکسپینڈ کیا گیا. بونی کے دور میں اس پر تقریباً کوئی $140 ملین لگائے گئے. بونی جب آئیں تو بونی ایک ینگ خاتون تھی, ویری انرجیٹک, اور وہ اکنامکس کی ماہر تھی. ایک ویژن تھا. ہیزل سے جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو سر 350 کمپنیز نے اپنے رجسٹر کیے یا آفس شفٹ کیے, اور ان کے دور میں سب سے پہلا لا جو پاس کیا گیا کہ آج کے بعد جو بھی ہائی رائز بلڈنگ بنے گی اس کی نیچے والی 4 فلور جو ہیں وہ کمرشل ہوں گے. یہ بونی کرامبی نے کرایا کہ نیچے آپ رہیں, کام کریں, اوپر آپ رہیں. یہ پرانا کنسیپٹ ابھی بھی آپ ڈنڈاس کے پاس, کیلگری میں نے دیکھا ہے, ونیپیگ میں دیکھا ہے, ایسے ہی یہ سارا شفٹ ہوا, پیسہ آنا شروع ہوا سر, چیزیں بننی شروع ہوئیں. اس کے رجوے پلازا دیکھ لیں آپ, اس کی مثال ہے. اس کے بعد اور چرچل میڈوز میں جو کمرشل ایریا ڈیولپ ہوا وہ اور جگہ پہ, لیکن پرانے جو ڈیزائنر تھے انہوں نے گنجائش نہیں چھوڑی کہ یہاں کو اسٹیڈیم بھی بنے, کوئی کرکٹ اسٹیڈیم بنے, کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی. کوئی یہاں جو ہے نا وہ بڑا ایک اور پلازا بنے. تو یہ مسیساگا کا ڈرا بیک ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ جو کمرشل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد یہاں کا جو ریونیو جنریشن ہے جی سر وہ بڑھ گیا, پھر بہت بڑھ گیا, اتنا بڑھ گیا کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پیل کا,
اس وقت بات کریں گے. اتنا بڑھ گیا کہ مسیساگا نے شہروں کو پیسے دینے شروع کر دیے. جی ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ ایک خود کماؤ پوت اپنا بن گیا کینیڈا کا. سر یہ اس وقت 5ویں 6 کہتے ہیں لیکن یہ 5واں بڑا شہر ہے. جی ریونیو کے حساب سے بھی, پاپولیشن کے حساب سے بھی, اور گروتھ کے حساب سے بھی. ٹھیک ہے. تو اب بونی کرمبی تو چلی گئیں اپنے لبرل پارٹی کی لیڈرشپ میں. جی سر. ہمارے صوبائی. اس کے بعد کیرولن پیرس نے اس کو سنبھالا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ویژن ہے, کیونکہ وہ نسبتاً وہ ینگ بلڈ تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ان کا بھی کوئی ایک, کیونکہ رہ چکی ہیں کاؤنسلر, ان کا ایک رہا ہے یہاں پہ. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں معذرت سے کہوں گا کہ میں کیرولن پیرس جو ہیں وہ ان کے دور میں ہر چیز سلو ہو گئی, رک گئی, بریکیں لگ گئی. بریکیں لگ گئی سر, تقریباً بریکیں لگ گئی. کیرولن پیرس نے بریکیں لگا دی. بریکیں لگا دی سر, کیونکہ وہ ایکٹیویٹی آپ نہیں دیکھتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سٹی ایک LRT بن رہی ہے مسیساگا میں. 4 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, 3 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں. بالکل. روڈ کھدے پڑے ہیں. روڈ کھدے پڑے ہیں سر, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. کیرولن پیرس جو ہے ان کا اپنا عمر کا تقاضا بھی ہے. شی کین ناٹ گو ٹو ڈفرینٹ ایونٹس, لوگوں سے ملتی نہیں ہے. ان کا پریکٹیکلی رابطہ جو ہے وہ میئر کی کرسی اور میئر پہ ہو. لیکن منتخب بھی تو آپ لوگوں نے کروایا نا, مساگا کے لوگوں نے, آپ لوگوں نے کیا نا سر. منتخب تو پھر عوام کرتی ہے نا سر, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ جتنے جوش و خروش سے آپ لوگ بونی کرمبی کو لائے تھے, جی شی ڈیلیورڈ رائٹ. اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑا تو پھر آپ, مجھے تو یہ لگتا ہے پکڑ وکڑ کر کے کچھ کام ہوا ہے, مطلب بس اس طرح ہی ہے. اسی طرح اس طرح ہی ہے. اچھا. مطلب بونی کرمبی نے کہا تھا کہ یہ کوریڈور ہے ادھر سر, یہ آپ دیکھیں 403 کوریڈور اس کو کہتے ہیں. ایگلنٹن اور 403 کے درمیان بہت ساری جگہ خالی ہے. ٹھیک ہے. بونی کرمبی کا پلان یہ تھا کہ یہاں ایک بڑا اسٹیڈیم بنایا جائے گا, اس پہ بھی کام نہیں شروع ہوا, رک گئے کام. اچھا, اب سٹی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ سٹی کے پاس فنڈز کی کمی ہے, ہر سال ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. بونی کرمبی ہیزل کے دور میں سب سے کم ٹیکس بڑھے, کیونکہ ہیزل جو ہے وہ شہریوں پہ پڑ رہا ہے, وہ شہریوں پہ اور ڈیولپمنٹ بظاہر ابھی نظر نہیں آ رہی. لیکن میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے جو ایک بہت سارے میئر کے جب امیدوار ہوتے ہیں, ہمارے ایک مسعود خان صاحب ہوتے تھے, اگر وہ میئر ہوتے تو پتہ نہیں پھر کیا صورتحال ہوتی. انہوں نے بھی لڑنے کی کوشش کی, اور بھی 2-3 لوگوں نے. لیکن یہ تو خیر, میں جو کمرشلزم ہوا ہے بونی کرمبی کے دور میں, اس سے اکانومی کو, ریونیو کو تو فائدہ ہوا, لیکن اس میں رجوے جیسے مسائل بھی ہے سامنے. اب رجوے پلازا ایک ایسا ایشو بنا کہ اس پہ عدالت تک گیا معاملہ, بین لگنا شروع ہوئے. ڈو یو تھنک کہ یہ رجوے والا معاملہ پاکستانی کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا, یا یہ جینون کوئی مسئلہ ہے, ہم میں کوئی کمی ہے؟ دیکھیں سر, میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ اس میں 3 کمیونٹیز انوالو ہیں. ٹھیک ہے. ایک پاکستانی, ایک انڈین اور ایک افغانی کمیونٹی. رجوے کے معاملے میں, رجوے کے معاملے, اور ایک چوتھی کمیونٹی ہے جو کہ عرب کمیونٹی, جیسے سیرین کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ پاکستانی, انڈین اور افغانی کمیونٹی کا ہی ہے, کیونکہ مسیساگا از نون بائی دیز 3 کمیونٹی. اچھا, ہوا یہ ہے کہ نشانہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو نشانہ بنایا گیا ہے. نہیں سر, ہم جا کے 14 اگست کو پاکستان زندہ باد, اور وہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا. نشانہ ایک سینس میں آپ درست بھی کہہ رہے ہیں, اور ایک سینس میں تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا. کینیڈین چارٹر ہمیں کیا حق دیتا ہے؟ آزادی رائے کا حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ آزادی رائے جس سے دوسرے متاثر نہ ہو. ایسا کچھ نہیں ہے سر. آپ وہاں پہ آپ کو ایک پیسفل اجتماع کرنے کی آزادی ہے. جی سر. آپ کو وہاں پہ اپنا اظہار خیال کرنے کی آزادی ہے. جی سر. ایسا کینیڈا کے کسی خطے میں نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے اور انجوائے نہیں کر سکتے, رائٹ؟ یہ بالکل نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں ہم پہ پابندی لگائی؟ یہ اس لیے ہوا سر کہ 14 اگست کو, 15 اگست کو, 19 اگست کو وہاں ہم جاتے ہیں. ہم انس بھائی, ہمارے بچوں کو تمیز کس نے سکھانی ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے, آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اب وہاں جا کے آپ گاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں, ہر گاڑی پہ اسپیکر لگا لیں, اور لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں, ٹھیک ہے, چھیڑ چھاڑیں کی جائیں, پولیس انوالو ہو, تو قصور کس کا ہے؟ پہلے, اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اس طرح؟ دیکھیں, یہ میں اس پہ آپ سے کیا اگری بھی ہمیں کرتا اپنی ہوں, ذمہ داری کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ کسی حد تک ہماری ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک کمرشل وینچر بناتے ہیں, ہیوی ٹیکسز وہ لوگ دیتے ہیں, اچھا خاصا رینٹ دیتے ہیں وہاں کے جو بزنس مین ہیں,
اور جب وہ کراؤڈ آتا ہے تو ان کا بزنس جنریٹ ہوتا ہے. جی. اب وہ بزنس پہ آپ نے رکاوٹ لگا دی تو وہ کیا خالی بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے وہاں پہ, کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو گریک ٹاؤن, آپ جراڈ اسٹریٹ چلے جائیں, اٹالین فیسٹیول ہو رہے ہیں, گریک ہو رہے ہیں, دوسری کمیونٹیز کے ہو رہے ہیں, وہاں پہ تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, وہاں بھی دکانوں پہ رش ہو جاتا ہے, وہاں بھی اس طرح کے شور شرابہ, پولیس بلائی جاتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. فٹ بال کا کوئی میچ جیت جائے تو آپ کا جراڈ اسٹریٹ بھر جاتا ہے. تو یہ رجوے میں صرف اس لیے مجھے ٹارگٹ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاکستانی بچوں نے جا کے جھنڈا لہرا کے تھوڑا سا 14 اگست منا لیا, دل دل پاکستان گا لیا, تو آپ نے فوراً پابندی لگا دی. تو اس پہ ہمیں تو ایکشن لیں گے. ہماری کاروباری طبقے کو تو اعتراض ہے نا اس بات پہ. سر پھر اچھا میں آپ سے بنیادی سوال کرتا ہوں کہ شور شرابہ, غل گپاڑا, بدتمیزیاں, لڑائی جھگڑے, اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ مینیج کرنا چاہیے, آئی ایگری. کس کی ذمہ داری ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو بھیجیں تو انہیں سکھا کر بھیجیں. ہاں. لیکن ظاہر ہے موب کراؤڈ مینجمنٹ اتنا آسان نہیں پھر ہے. آپ پارکنگ کرتے ہیں, اب پارکنگ کے ایشوز ہیں وہاں. بالکل ہے, آپ پارکنگ کرتے ہیں, ارد گرد کی ساری آبادیوں میں آپ پارکنگ کر کے آ جاتے ہیں, پھر وہ بھی ٹکٹیں غلط لگتی ہے, وہ ہیں. بھی غلط ہے. پھر جو شور شرابہ ہے اس کو یا تو ایک لمٹ کر دیں کہ 11 بجے سے بعد سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. جب شور شرابہ شروع ہی 12 بجے ہونا ہے اور 3 بجے تک جاری رہنا ہے تو ارد گرد کے لوگ تو لیکن ایسا ہر روز تو نہیں ہوتا نا. اگر کوئی ایسا نیشنل اوکیزن کسی بھی اس کی کمیونٹی کا آ رہا ہے تو آئی تھنک جو وہ سٹی جو کہ ہم سے ٹیکس لیتی ہے, وہ سٹی جو ہمارے ہی عید اور برات کے پروگراموں میں آ کے شلوار قمیص پہن کے السلام علیکم زندہ باد پاکستان یہ سب بولتے ہیں ووٹ لینے کے وقت, ان کو پھر ہمیں اپنی وہ تمام سروسز بھی دینی چاہیے سٹی کی کہ پولیس اس کو کنٹرول کرے. ٹکٹ دینے کے بجائے اس کو مینیج کرو. جی. آپ فائن کرنے کے بجائے لوگوں کو جو ہے نا سہولیات دیں. ایک دن آپ ایکسٹرا آفیسرز لگا دیں. لیکن وہ یہ نہیں کرتے, انہوں نے بس ایک آرڈر پاس کر دیا کہ جی آپ پہ پابندی ہے. سر پھر اس میں تھوڑی سی پھر ہمت جو رجوے کی بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی کرنی چاہیے, ان کو پولیس زیادہ لگانی چاہیے. وہ پہلے ہی اتنے اخراجات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اور چندہ جمع کر کے یہ صرف اور کریں, ڈیوٹی پیڈ ڈیوٹی آفیسر. تو پھر تو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے دیں, بے شک وہ پابندی لگا کے کنٹرول پابندی سے نہیں ہوتا نا سر, کنٹرول پابندی سے تو نہیں ہوتا نا. اگر آپ اس طرح سے پابندیاں لگانے لگے تو آپ کل کو 401 پہ بولو گے جی گاڑیاں نہ نکلیں, بہت ٹریفک ہو گیا. بھائی اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کوئی تیسرا تو کرے گا. میں سمجھتا ہوں والدین کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں یا وہ رات کو گاڑی میں اسپورٹس کاروں میں نکلے ہوئے ہیں جھنڈے ونڈے لگا کے, تو ان کو تھوڑا سا بول دیں کہ بھائی وہاں کے جو لاز ہیں اس کو بھی خیال رکھیں. بائی لاز, اس کو بائی لاز سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے نا, اس سے اوپر. اور یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ صرف مسیساگا میں 2 جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے. جی. ایک وہ مالٹن میں جو ایک پلازا ہے, جی وہاں بھی وہاں تو ایک کمیونٹی کے ایک ہی ملک کے 2 شہری آپس میں لڑتے ہیں. اب آپ اس طرح مالٹن کرتے کرتے کہیں مجھے ملٹے تک لگے جائیں ورنہ پھر وہ نیا کٹا کھول جائے. تو بہرحال ناظرین, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے رجوے کے جو تاجر برادری ہے وہ بھی اگر کچھ اپنا کہنا چاہیں تو مور دین ویلکم اس پلیٹ فارم پہ. اور مسیساگا سٹی اور مسیساگا کے مسائل پہ ہم عرفان بابا سے بات کر رہے ہیں. ایک سوال میرا آپ سے جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے سر, کہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اقرا خالد اور ہمارے شفقت بھائی اور رانا صاحب یہ لوگ ممبر پارلیمنٹ بنے, جیت کر آئے. کسی بھی کمیونٹی کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ان کے ملک سے لوگ اسٹرگل کرتے ہوئے کینیڈا آئے, اپنے آپ کو بنایا اور اس کے بعد یہاں کے ایوان بالا تک پہنچے. چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو, اور چاہے وہ کینیڈا ہو. تو ہمیں پہلی بات تو ہے کہ اس پہ فخر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم کچھ ایسے سوال کرتے ہیں اپنے ممبر پارلیمنٹ سے کہ جو کہ واجب بھی نہیں ہوتے. کہتے ہیں نا وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. جیسے کہ بھئی آپ نے ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا, آپ نے یہ سختی کیوں نہیں کی, آپ نے کیا وہ پنکھے لگانے کے لیے ممبر پارلیمنٹ بنے, نلکے لگانے کے لیے بنے, کنویں کھدوانے کے لیے بنے؟ ممبر پارلیمنٹ کی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے, اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے, وفاق اس کو مینیج کرتا ہے. اور دیکھیں ایک اسمبلی میں, بلکہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے, ایک اسمبلی میں بہت سارے ممبر پارلیمنٹ ہیں اور مختلف کمیونٹیز, کوئی اٹالین سے آ رہا ہوتا ہے, کوئی گریک سے آ رہا ہوتا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ہی اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم دے کہ بھائی تم نے جا کے اپنے اس میں کام کرنا ہے. وہ اپنی اپنی لمٹ میں لیجسلیشن میں, نمبرنگ میں, ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان پہ تنقید ہوتی ہے ہمارے اقرا خالد اور شفقت بھائی؟ انس بھائی آپ نے بڑا مزیدار سوال کیا ایک پولیٹیکل ورکر کے, اور میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا.
میں تنقید برائے تنقید کا قائل نہیں ہوں. نہیں ٹھیک ہے, ویری گڈ. ٹھیک ہے جی, کہ آپ نے کرنی ہے, کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی ہے بیٹھ کے. کچھ نہ تو بولنا. ہاں وہ نہ کریں. اگر تو آپ کی کوئی جائز تنقید ہے تو پھر آپ ان کی آفس میں جا کے آرام سے بیٹھ کے تنقید ان پہ کریں, ان سے بات کریں. لیکن اگر اس کو فیشن بنانا ہے کہ جی شفقت علی نے یہ کیا, اقرا نے یہ کیا, رانا اسلم نے یہ کیا, سلمیٰ زاہد نے, یاسر نے یہ کیا, تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہماری مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں فیس بک ایک مفت فورم مل گیا ہے, مفت فورم مل گیا. جس پہ کسی کو گالی دو اور بھاگ جاؤ, ہاں ہاں, اور گالی بھی انگلش میں دو, اور پھر انانیمس بھی بن کے آ جاؤ, انونیمس بن کے آ جاؤ. ٹھیک, اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ انونیمس کون لکھ رہا ہے. یہ جو نامعلوم ہے ہم کو معلوم. جس شخص کی پوسٹ کے نیچے انونیمس پوسٹ ہوتی ہے نا, وہ بندہ یا تو خود ہوتا ہے یا اس کا کوئی ریلیٹڈ ہوتا ہے. بالکل درست. ٹھیک ہے. اب ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی میں سے ایک شخص وفاقی, نہ صرف وفاقی وزیر بنا بلکہ پریزیڈنٹ آف ٹریجری بورڈ بنا. بالکل بالکل. ٹھیک, اقرا خالد پارلیمنٹری سیکرٹری بنی, سلمیٰ زاہد بنی. ٹھیک ہے جی, یاسر جو ہیں وہ ہمارے رہے, رانا اسلم صاحب ابھی نہیں ہیں. آپ کرٹیسائز کریں, ضرور کریں, لیکن ان کے سامنے جا کے کریں. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب شفقت سامنے آ جاتا ہے, جب اقرا سامنے آتی ہے, تو ہم بڑے فخر سے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور بڑے فخر سے فیس بک پہ پوسٹ ڈالتے ہیں, اور ان بیچاروں کا منہ اس طرف ہوتا ہے. جی, تو میں ساتھ والے کہتا ہوں یار کی کر رہے ہیں یار, یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یہ غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ سوال وہ کیا جائے جو ان سے متعلق ہو, جو مطلب ایسے. اب یہ سوال کرنا کہ ایک کوئی سا بھی سوال کر لیں, اس کے بعد کہیں کہ جی انیس فاروقی یہ سوال کیوں نہیں کرتا ان سے. انیس فاروقی سوال اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے معلوم ہے ان کی جورسڈکشن کیا ہے, اور مجھے جو وہ سوال ریلیونٹ ہے وہ میں مارک کرنی سے بھی کر سکتا ہوں. کر سکتے ہیں, رائٹ. اور آپ نے کی. لیکن پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار یہ میڈیا والے نے یہ نہیں کیا, تو میڈیا کو آپ جو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں تو وہ آپ اپنا ایک ذاتی کوئی پرانی خندس تو نکال سکتے ہیں. جی جی, بٹ وی نو کہ وٹ یو آر ڈوئنگ. جی جی, اور آپ کو شاید ٹریجری کی انگلش کی اسپیلنگ بھی نہ آتی ہو, لیکن آپ بنے ہوئے جرنلسٹ. ناظرین, بات یہ ہے کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس پہ ہمیں ان کو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے, لیکن ایجوکیشن بھی اس کو دی جاتی ہے جس میں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے. لہٰذا ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے, لیکن ماسز کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی کسی بھی ممبر پارلیمنٹ, وفاقی, صوبائی یا کسی بلدیاتی کونسلر یا میئر پہ تنقید کر رہا ہے تو اس کے موٹیوز کو ضرور سمجھیں کہ وہ موٹیوز کیا ہیں اور اس کی آڑ میں وہ کن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ تو سب اچھا ہی اچھا ہوگا, لیکن اگر آپ کی کسی بات سے اختلاف ہے تو وہ آپ کو برا لگتا ہوگا. عرفان بابا ہمارے ساتھ تھے آج, بڑا مزہ آیا, بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی, اور آئندہ بھی جاری رہے گی کیونکہ یہ بہت چھوٹے وقت میں ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے. عرفان بابا, تھینک یو اگین ونس مور. ہم اپنے آپ کو, اپنے لوگوں کو اس طرح کے شوز اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے, اور صرف ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گی جو سمجھنا چاہتے ہیں, کیونکہ بقول شاعر, جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے, اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے. میخانے کی توہین ہے, رندوں کی ہتک ہے, کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے. انیس فاروقی کا شو یہیں تک کا تھا, اجازت دیجیے.